वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और आज हमने रेसिपी बनाई थी जी पोटैटो कटलेट्स की। वो तैयार है, उसकी प्लेटिंग थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। इसके अलावा खूबसूरत नातों का कलाम का सिलसिला भी जारी है। और ब्रेक पे जाने से पहले एक समाजी इशू, यानी हम क्यों अगर खाली बैठे होते हैं, 2-3 लोगों की महफिल अगर बनती है तो उसमें गॉसिप होना या गीबत होना क्यों लाजमी हो जाता है। आज हमारे साथ उलमा इकराम मौजूद हैं। इस सेगमेंट में हम बात करना चाहेंगे सब्जेक्ट खुद गर्जी के हवाले से। ये बड़ा रेलेवेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि कई दफ़ा हम अपनी सियासी सूरत हाल में भी देखते हैं कि अगर हम अपने सेट किए हुए ऑब्जेक्टिव या गोल तक नहीं पहुंच पाते तो इस तरह की आप तनकीद ज़रूर सुनेंगे कि भाई ये इनका ज़ाती मफाद में फ़ैसला था, ये इनकी खुद गर्जी थी जिसके ऊपर आइन को, दस्तूर को, जमहूरियत को दाव पे लगा दिया गया। और लोग कहते हैं कि जी इंक्लूसिव अप्रोच नहीं रखी गई, मशावरत से काम नहीं किया गया। तो इस तरह की मुख्तलिफ डिबेट्स आपके सामने आती रहेंगी, लेकिन खुद गर्जी के हमारी इंडिविजुअल और कम्युनिटी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है कि चंद लोग शायद सिर्फ अपने मफाद के लिए अगर मुल्क के निज़ाम को, चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। एंड दिस इज़ अ फेयर आर्ग्यूमेंट ऑन बोथ साइड्स, यानी जो भी अपने ओपोनेंट को देखता है वो यही कहता है कि भाई मुझे लगता है कि इस शख्स ने अपने मफाद के लिए पाकिस्तान के मफाद को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। सो एग्जैक्टली हम नेशनल इंटरेस्ट को कैसे डिफ़ाइन करें, हम कम्युनिटी इंटरेस्ट को कैसे डिफ़ाइन करें, अपनी ज़ात को कैसे इन्फाइट करें। यानी आम तौर पे हमें अगर मैं इसको बिल्कुल माइक्रो लेवल पे ले जाऊँ तो हर शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, किसी ना किसी पॉइंट पे ये गिला करता हुआ भी नज़र आता है कि मैंने जो कुछ किया, मैंने जितनी मेहनत की अपने बच्चों के लिए की, अपने घर वालों के लिए की, लेकिन उन्होंने आज भी मुझे खुद गर्ज होने का लक़ब दिया है। वो अभी भी समझते हैं कि जी अगर मैं काम करता हूँ तो अपनी खुद नुमाई के लिए करता हूँ, अपने असर व रसूख के लिए करता हूँ, जबकि मैं ये सारी कुर्बानियाँ दे रहा हूँ अपने कुनबे के लिए। सो ये तयन करना बड़ा अहम है कि कहाँ आप सेल्फलेस होते हैं और कहाँ आप सेल्फिश होते हैं, और सेल्फिश होने की डेफिनेशन क्या है। आज हमारे साथ जो उलमा इकराम का पैनल मौजूद है, सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं इरम ज़िया साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मौजूदगी का। आमिर भाई, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, खुद गर्जी को शरीयत और दीन इस्लाम किस तरह डिफ़ाइन करता है। यानी हम कहते हैं कि हमारा हर अमल अल्लाह की राह में होना चाहिए, उसके बाद हुकूकुल इबाद का, हुकूकुल अल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद का ज़िक्र किया जाता है। लेकिन हाँ, इस सब में मेरी ज़ात कहाँ है और अपनी ज़ात के बारे में क्या सोचना वाकई खुद गर्जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को खलीफतुल्लाह ही फिल अर्ज़ बनाया है, यानी ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इख्तियार देकर अपने इख्तियारात की बुलंदी और सरबुलंदी का ज़िम्मा दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में हम ये जानते हैं कि उसने सबको पैदा किया है, वो सबकी ज़रूरतों का ख़्याल रखता है, वो खिलाता और पिलाता है, वो सुलाता है, हिफाजत करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें वो अपने लिए ना पसंद करता है, ना उसे इनकी एहतियाजात हैं। वो खाता नहीं बल्कि खिलाता है, वो पीता नहीं बल्कि पिलाता है। और हदीस शरीफ में आता है कि तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, अल्लाह ताला के हबीब ने फरमाया इंसानों के लिए कि तुम अल्लाह के औसाफ़ हमीदा को इख्तियार करो। अल्लाह ताला के औसाफ़ में से ये सिफ़ जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की जी, ये इंसानों के अंदर अगर पैदा होती है तो इंसान माशरे का एक बेहतरीन फ़र्द बनता है। और अगर ये इंसान से उठ जाती है और उसके लिए सबसे पहले, सबसे आखिर, सुबह भी शाम भी तमाम तर जिद्दोजहद का मरकज़, महवर ख़ुद उसकी अपनी ज़ात ठहरी रहती है, डेढ़ बालिश का पेट, अपनी ख्वाहिशात, अपनी तमन्नाएँ, अपने ख्वाब और उनकी तकमील उसकी सारी ज़िंदगानी का मकसूद वाहिद ठहरता है, तो उसे कहते हैं कि ये खुदगर्जी की राह पर चल रहा है। खुदगर्जी कहीं कहीं बहुत मुफीद भी साबित होती है। यकीनी तौर पर अगर एक बच्चा इम्तिहान गाह में अपने काम से गर्ज नहीं करेगा और ख़ुद पर फोकस नहीं करेगा तो वो फ़ेल हो जाएगा। एक साइंटिस्ट है, अगर वो बेहतरीन अंदाज में मेहनत नहीं कर रहा, एक खिलाड़ी है, वो बेहतरीन अंदाज में अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा और सब कुछ छोड़ कर उस पर फोकस किए हुए है, फ़ायदा देगी। तो खुदगर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप अपना नुकसान कर अपना फ़ायदा ही सोचें, बल्कि अगर आप अपने फ़ायदे के साथ किसी का नुकसान नहीं सोचते
تو یہ ایک مثبت خود غرضی ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ خود غرضی یا لفظ خود غرضی میرے خیال میں مسلیڈنگ اس لیے ہے کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب ہم اپنے اوپر فوکس کر رہے ہیں تو ہمارا فائدہ صرف دوسرے کے نقصان میں، یعنی سب کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے، ہم ون ون اسٹریٹجی کی طرف نہیں جاتے۔ علامہ صاحب، کس طرح ہم ون ون اسٹریٹجی، یعنی جس میں میرا بھی بھلا ہو، قوم کا بھی بھلا ہو، میرے کنبے کا بھی بھلا ہو، اور پھر ہمیں ایک باوقار قوم کے طور پہ پورے عالم میں بھی دیکھا جائے، یہ ہم کس طرح اچیو کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الناس من ینفع الناس، اگر یہیں سے بات کو شروع کر دیا جائے تو میرے خیال میں مناسب رہے گا۔ جو آپ کا سوال ہے کہ ہم اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسرے کے فائدے کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں یا اس کو بھی ہم اہمیت دیں، اس کے اوپر بھی ہم نظر رکھیں، نہ صرف یہ کہ ہم خود پسندی اور خود غرضی کی طرف اپنے آپ کو رکھیں، بلکہ ہم معاشرے کی عمومیت کو بھی سامنے رکھیں تو بہت کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے حدیث مقبول یہی میں نے بتائی کہ کیا ہے، دوسروں کے لیے جو فائدہ مند ہے وہی اچھا انسان ہے۔ اب یہاں پہ آ کر کے بات یہ ہے کہ خود پسندی، جیسے کہ ابھی ہمارے برادر عزیز نے عرض فرمایا کہ دیکھیے خود پسندی ایک حد تک، کیونکہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، اگر آپ اپنے نفس کو جانیں گے، یعنی اپنے اندر جانا پڑے گا، اگر آپ اپنے آپ کو ہی فراموش کر دیں گے تو آپ معاشرے کے ارتقاء کا سبب بھی نہیں بن سکتے۔ یعنی ابتدا میں ہی سے ہوگی، لیکن یہ ابتدا میں سے ہونی چاہیے، انتہا ہم پہ ہونی چاہیے۔ یعنی میں کو نکال کے ہم میں داخل کر دیں تو پھر معاشرہ ارتقاء پا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے دوست کے لیے، وہی اپنے بھائی کے لیے، وہی اپنے عزیز اقارب کے لیے، اپنے اہل معاشرہ کے لیے پسند کرو گے تو فساد ختم ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، میرے لیے تو سب کچھ حلال اور آپ کے لیے سب کچھ حرام، تو یہ تو پھر فساد کا باعث بنے گا، پھر تو معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا۔ اگر جو چیز میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں وہی آپ کے لیے پسند کروں، وہی دوسرے کے لیے پسند کروں، تیسرے کے لیے، تو یہ معاشرہ ارتقاء کی طرف جاتا ہے۔ الہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا، ہم نے اب پوری ایک تسلسل کے ساتھ خداوند عالم نے زمین بنایا اور چاند بنایا اور سورج بنایا، پورے تسلسل سے آگے کیا کہا، اور یہ نفس کو ہم نے بنایا اور اس کے اندر کیا رکھا، الہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے یہاں خیر بھی رکھا ہے، ہم نے یہاں شر بھی رکھا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بہت کامن سوال ہے کہ جی اب کیا کریں، کنفیوز ہو گئے، کیا کریں، کنفیوز ہو گئے۔ جی نہیں، آپ کی تمام عبادات کا دار و مدار اس بات میں ہے کہ آپ کنفیوز نہیں ہوئے۔ صحیح، یعنی آپ حق پہ جانب رہے ہیں۔ فجورہا وتقواہا، فیصلہ کرنا ہے، فرقان کی منزل پہ آنا، یہ قرآن دیا گیا، یہ رمضان میں لیکن مجھے بتائیں اس میں پھر ریالٹیز بھی تو شفٹ ہو رہی ہیں۔ کئی دفعہ آپ کے پاس پرفیکٹ انفارمیشن نہیں ہے، جو سٹانس آپ نے لیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے نئی انفارمیشن آ جائے، اور پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہو تو منٹ پہ آ جائے۔ بالکل تو صحیح۔ دیکھیں اس میں پھر بھی اس ساری چیزوں کے باوجود عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا، یہ سوشل میڈیا کو بھی میں کہتا ہوں یہ بھی عدو مبین کی ایک شکل ہے کہ قسم کہ اب یہاں پر وہ کھلا ہوا دشمن آپ کے سامنے، اب آپ چاہیں تو راہ مستقیم اختیار کر لیں اور چاہیں تو راہ شیطان پہ چلے جائیں، کہ ایک وہ نظریہ جو کہتے ہیں کہ جی راضی رہے شیطان ہے، وہ راضی رہے رحمان اور خوش رہے شیطان۔ تو آج کل کی جو معاشرے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ تو ایسے معاشرے کے اندر پھر مشکل پیش آتی ہے۔ لیکن انسان اشرف مخلوق کیوں ہے؟ سیاہ اور سفید میں تمیز کرنے کا حق اگر آپ کو نہیں آئے گا، حق اور باطل کی تمیز نہیں آئے گی، یہی چیز تو بس سب سے بڑی عبادت، آپ کی پوری جنت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا۔ بالکل آپ نے صحیح بات کی۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں پڑھنا ہے، لیکن ارم جی ایک چھوٹا سا سوال اور پھر اس کے بعد تفصیلاً آپ سے اس پہ بھی جواب لوں گی۔ مجھے بتائیں کہ خواتین کو عموماً بتایا جاتا ہے کہ زندگی بہت کمپیٹیٹیو ہے، جس کی وجہ سے وہ خود غرض ہوتی ہیں، کہ مواقع کم ہیں، رشتہ اچھا ایک ہے اور 5-6 کینڈیڈیٹس ہیں، تو ہمیشہ ان کی لائف کو خود غرضی کی طرف ایک طرح سے دھکیلا جاتا ہے۔ کیا آپ اس بات کی حمایت کریں گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ خواتین خود غرض ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے اندر ایک بڑا ملائم اور سمجھنے والا دل دیا ہے، اسے محبت کا مجسم ایک بنایا ہے۔ تو اگر ہم خود غرضی کو خواتین کے ساتھ
چسپاں کر دیں کہ خواتین خود غرض ہوتی ہیں تو یہ غلط ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص حضرت انسان میں کسی حد تک تو سبھی خود غرض ہے نا. اگر میں یہ بولوں کہ میں نہیں ہوں, لیکن وہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کس حد تک, کہاں تک. ایک شخص صرف اپنے لیے اچھائی چاہ رہا ہے مگر وہ دوسرے کی برائی نہیں چاہتا, تو تم اسے خود غرض نہیں بولو. بالکل, بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے خود غرضی کے حوالے سے. اچھا, یہ جو ہم اکثر کسی پہ بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ شخص بڑا خود غرض ہے, یہ ہم گھریلو انوائرمنٹس میں بھی سنتے ہیں. رمجی, جو آپ پہلے بھی بات کر رہی تھیں کہ ایک خاتون اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کرتی ہے, چاہے وہ اپنے بچے کے لیے ہو, اپنے والدین کے لیے, اپنے خاوند کے لیے ہو, لیکن اکثر ایک لائف کا پوائنٹ آتا ہے جب وہ ایک تجزیہ کرنے بیٹھتی ہے اور حساب کتاب کرتی ہے تو کہتی ہے جتنا میں نے دیا اتنا مجھے واپس نہیں ملا. تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں وہ سب خود غرض ہیں. اس فیلنگ سے کیسے نپٹا جائے؟ بے حسی شرط ہے جینے کے لیے, بے حسی شرط ہے جینے کے لیے, اور ہم کو احساس کی بیماری ہے. تو جس کے اندر بھی احساس زندہ ہے نا, اس کو پھر احساس ہوگا. دیکھو عورت, میں نے جیسے کہا کہ خود غرض تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ ہم سب خود غرض ہیں. لیکن اگر وہ اپنے بچوں کو اچھا پڑھانا چاہتی ہے تو وہ خود غرض نہیں ہے. وہ اپنی زندگی کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا گزارنا چاہتی ہے تو وہ خود غرض نہیں ہے. وہ چاہتی ہے اس کا گھر اچھا بنے تو وہ اس کی خود غرضی نہیں ہے. کیونکہ ماں باپ نے تو پھر ایک وقت آتا ہے نا کہ مر کے چلے جانا ہوتا ہے. بیسیکلی ان کا سارا جو دار و مدار ہوتا ہے اور دیکھنے کی حد اور حدود ہوتی ہے وہ ان کی اولاد تک ہوتی ہے. لیکن جو تمہارا سوال ہے, ایسا بہت جگہوں پہ ہوتا ہے. کیونکہ عورت دیکھو اس کی ڈیوٹی, میں نے ہمیشہ جیسے کہا نا, ملٹی ٹاسک لے کے چل رہی ہوتی ہے. بچوں کو صبح اسکول بھیجنا ہے, شوہر کو اچھا ناشتہ دینا ہے, تیار کرنے, اس کے کپڑے تیار کرنے, خود آفس جانا ہے, گھر کی وہ تمام ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے کہ کوئی اس سے یہ سوال نہ کرے کہ بیوی آپ گھر کے باہر جا رہی ہیں تو یہ کام کون کرے گا. وہ سب کچھ مینج کرتے ہوئے اور اپنے ہسبینڈ کا بھی ہاتھ بٹا رہی ہے کہ یار میرا گھر اچھا چلے, میرے بچے اچھی طرح رہیں, میری زندگی اچھی بن سکے. پھر وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر یہ کہے کہ میرے لیے کبھی کوئی تعریفی کلمات نہیں کہتا, تو یہ اس کا رائٹ ہے, یہ اس کی خود غرضی نہیں ہے. کیونکہ ایک پھول کو کھلانے کے لیے بھی تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا. صحیح. آپ پانی نہیں دیں گے تو پھول مرجھا جائے گا. اچھا, لیکن یہی چیز اگر ہم مردوں کے لیے بھی اپلائی کریں, عامر بھائی, یہ بھی انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ جس طرح دو پہیے ہیں نا, اور دونوں کو کہا گیا شاید قید بامشقت ہے, خاتون گھر کا کام نبھا رہی ہے اور مرد جو ہے وہ باہر جا کے ذریعہ معاش میں اور چیزوں میں مشغول ہے. لیکن وہ بھی کہتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ مجھ سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کا اپنا غرض ہے, ان کے بلز ہیں, ان کے اخراجات ہیں جو, اور میں ان کو ایک ATM مشین لگتا ہوں کہ میں نے ساری کی ساری چیزیں ان کی پوری کرنی ہے. لیکن اس کی بھی تعریف کبھی نہیں ہوتی, اس کے بھی احساس اس کا نہیں کیا جاتا. اللہ رب العالمین الصمد ہے, بے نیاز ہے, بے غرض ہے. کوئی اس کے لیے کچھ کرے تو فرق نہیں پڑتا, کر رہا ہے تو اس کی شان نہیں بڑھتی. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ عبد الصمد ہیں. ہر انسان کی غرض دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. صحیح, بالکل صحیح. آپ جب کسی کی غرض پوری کرتے ہیں تو آپ کی اپنی غرض بھی پوری ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ سوچنا ایک اینڈ آف دا ایج میں جا کر, اپنے سفر کے اختتام پر جا کر کہ میری محبتوں کا مجھے صلہ نہیں ملا, یا مجھے سچا پیار نہیں ملا, یا میری جو محنتیں تھیں اس کا مجھے ثمر نہیں ملا, یہ ایک حد تک مایوسی کی ایک کیفیت ہے. اور یہ جنم لیتی ہے بدگمانی سے. دیکھیے, ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ایک دور تھا کہ جب ہم اپنے رات کے وقت اپنے والد صاحب کے, والدہ صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے ان سے کہانیاں سنا کرتے تھے. آج ہمارے پاس سنانے کو ان سے زیادہ بہت کچھ ہے, لیکن ہمارے بچے وہ سننا نہیں چاہتے. ان کو کچھ اور سننا ہے, کچھ اور دیکھنا ہے, کچھ اور پڑھنا ہے. تو ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں, اور جب ہم ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چلتے ہیں, اور پھر دیکھیے خود غرضی کے, جیسا میں نے آغاز میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر یہ آپ کی ذات سے بڑھ کر آپ کے فیملی تک, فیملی سے بڑھ کر آپ کے خاندان میں, خاندان سے بڑھ کر آپ کے پورے معاشرے میں, پورے ملک میں, اور پھر جو عالمی ہمارا بھائی چارہ ہے ایک ماحول, وہاں تک اگر یہ بڑھتی ہے تو یہ ایک بہت اچھی صفت بنتی ہے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ گھر میں اپنے مگن ہے, شہر کی خبر نہیں, ایک ڈالی کی اپنی فکر ہے, چمن کا غم نہیں. جب ہر آدمی اپنے لیے سوچتا ہے تو پھر یقینی طور پر کوئی لائن نہیں بنتی ہے, پھر یقینی طور پر کسی کو اس کا حق نہیں ملتا ہے. کیونکہ خود غرضی, دیکھیں ایک جو جانور اور درندہ ہے نا, وہ اس کا بھی جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ شکار کو چھوڑ دیتا ہے یا مزید شکار نہیں کرتا جب تک اسے بھوک نہیں ستاتی. لیکن انسان جب خود غرض ہوتا ہے تو وہ بغیر بھوک کے شکار کرتا ہے. اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, پھر بھی وہ شکار کر رہا ہوتا ہے اور اپنے جیسے لوگوں کا شکار کر رہا ہوتا ہے. تو یہ خود غرضی اس وجہ سے ایک بہت بری چیز بنتی ہے
کہ انسان اس میں اپنے علاوہ کسی اور کا سوچتا نہیں ہے. بالکل اگر خود غرض انسان معاشرے میں کثرت سے پیدا ہو جائیں, جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کیا فائدہ ہے, وہاں کیوں گئے تھے, کیا ملا. اچھا, اور اس کی سیکھ جبکہ اگر میں عرض کروں, جبکہ حدیث شریف جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون لأخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر میں پسند کرتا ہوں کہ جب میں کسی کے دروازے پر جاؤں تو مجھے ویلکم کہا جائے, میں پسند کرتا ہوں جب میں کال کروں تو وہ کال کو ریسیو کرے, میں پسند کرتا ہوں کہ اگر مجھے ضرورت پڑے تو میری ضرورت پوری کرے. تو جب اس کے ساتھ یہ مسئلے آتے ہیں تو میرے بچے یا میرے گھر والے یا میرے دوست مجھے یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہاں اس سے فائدہ کیا ہوگا. نہیں, اور دوسرا یہ, یہاں تو مسلمان بھائی کا ذکر ہو رہا ہے, آپ دیکھیں کہ سگے بہن بھائیوں میں ابھی احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. علامہ صاحب, ایک سوال اسی حوالے سے کہ جہاں ہم ہر چیز کی تربیت کرتے ہیں, ہم بچے کو سچ بولنا سکھاتے ہیں, دین اسلام کے حوالے سے مختلف ارکان سکھاتے ہیں کہ جی نماز آپ نے ایسے پڑھنی ہے, روزہ آپ نے ایسے رکھنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں 2 یا 3 بہن بھائی ہوں گے, ایک کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ بڑا خود غرض ہے, دوسرا بڑا احساس والا ہے. تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک ہی والدین کے گھر میں, ایک ہی خاندان میں, ایک ہی طرح کی سچویشن میں بڑے ہوئے لوگ, ایک میں خود غرضی زیادہ, یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اچھا, اب ان ساری باتوں کا جواب سب سے پہلے خود میں ہی آ جاتا ہے. ایک بات میں کہہ دوں, جیسا کہ بہت اچھی بات, کہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. ہم کیا کہہ رہے ہیں, خود ہی کو کر بلند کی جگہ ہم نے کیا کہہ دیا, خود ہی کو کر بلند اتنا. بس یا خود غرضی کو کر اتنا بلند, بس خود ہی کو کر بلند اتنا کہ اب یہ معاشرے میں جیسے سچ بولنا, یہ کیسے معاشرے میں ممکن ہے. اچھا, اس سے احساس کمتری بھی پیدا ہوتی ہے. آپ خود تو سچ نہیں بول رہے, مثلا میں سچ نہ بولوں اور یہ تربیت کرتا رہوں کہ میرے بچے مجھ سے سچ بولوں, میں ان سے سچ نہ بولوں وہ مجھ سے سچ بولیں, یہ ممکن نہیں ہے. یہیں سے آ کر کے اور آگے جا کر کے میں کہوں گا کہ اب یہ خود پسندی اور خود غرضی جس کی بات ہو رہی ہے اس وقت, آپ نے ابھی پہلے جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ اس میں کہ کس طریقے سے ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے کو بھی فائدہ دیں, اس کا طریقہ کار. اور آج کل کے لیے بہت آسان مثال, اور چھوٹے بچوں کو ٹرین کیسے کریں؟ جیسے دیکھیں, بچے کی بھی فطرت میں ہے نا کہ آپ اس کے سامنے کھلونے رکھ دیں تو وہ شیئر نہیں کرنا چاہتا, وہ اپنے لیے چاہتا ہے ہر چیز. تربیت بچے کی زبان سے نہیں ہوگی, عمل سے ہوگی. صحیح. آپ اپنے گھر کے ماحول کو جب تک اچھا نہیں کریں گے, اس وقت تک ماحول کو اچھا کیسے کیا جائے. آپ چاہتے ہیں کہ جی لوگوں کے لیے ہم کار خیر کریں, مطلب بچوں تمہیں چاہیے کہ بیٹا غریب کا خیال کرو, لیکن آپ خود نہیں کر رہے ہیں تو بچے میں نہیں آئے گا. آپ نماز نہیں پڑھ رہے, ایک چھوٹی سی مثال ہے, آپ خود تو نماز نہیں پڑھ رہے لیکن بچے سے چاہ رہے ہیں نماز پڑھے, کیسے ممکن ہے. آپ خود خدا خواستہ کسی برائی میں مبتلا ہیں اور چاہتے ہیں کہ بچے میں وہ برائی نہیں آئے, یہ نہیں ہوگا. صحیح, یہ نہیں ہوگا. اچھا, اور اس سے زیادہ جو آسان بات تھی نا جو پہلے والی تھی, بہت خوبصورت آپ کی بات تھی کہ کس طریقے سے میں اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کر لوں اور دوسرے کے لیے بھی نفع بخش ہو جاؤں. تو اس کا طریقہ وہی ہے کہ, اور آج کل کے لحاظ سے بہت مناسب مثال سمجھ آ جائے گی اگر معاشرے کو, کہ مجھے اوپر جانا ہے, سب کو ترقی کرنی ہے نا, بلندی کی طرف جانا ہے. تو اب زینہ ہے, زینے پہ ہے رش, ٹھیک ہے نا, لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اب مجھے اگلے اسٹیپ پہ جانا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے میں اوپر والے کو کھینچوں نیچے لے آؤں اور خود جا کے اس اسٹیپ پہ کھڑا ہو جاؤں. تو پھر وہ کیا کرے گا, وہ نیچے آ گیا, وہ مجھے کھینچے گا, وہ نیچے لے آئے گا, اسی اسٹیپ پہ ہم گھومتے رہیں گے. لیکن دوسرا طریقہ یہ کہ نیچے والے سب مل کر کے اوپر والے کو دھکا دیں. اوپر اسپیس ہے, چھت پہ اسپیس ہے, زینے پہ اسپیس نہیں ہے نا. صحیح. اب آپ سب مل کر کے اس کو دھکا دے, اوپر والا خود آگے چلا جائے گا, اسٹیپ خالی ہو جائے گا. I think very nicely put analogy. ارم جی, آپ کے پاس آنا چاہوں گی اگین. اگر جیسے کہا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت کرنا, اس کی پرسنالٹی کو شیپ اپ کرنا اولین ذمہ داری ایک ماں کی ہے. اگر ایک ماں نوٹس کر رہی ہے کہ اس کا بچہ مثال کے طور پہ اکلوتا ہے, تمام تر جو گفٹس ہیں, جو تحائف ہیں, جو محبتیں ہیں, اس پہ نچھاور ہو رہی ہیں اور وہ بگڑ رہا ہے, یعنی اس میں خود غرضی آ رہی ہے, اس کو لگتا ہے کہ چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو, ہر چیز میں اس کی پسند ناپسند ہے, ماں کیا کر سکتی ہے؟ دیکھو, ماں تو بہت کچھ کر سکتی ہے.
کیونکہ جب آپ بچہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کی گود میں ہے, اس کو بنانا سنوارنا, اس کو صحیح بات بتانا آپ کی ذمہ داری ہے. آج کل اسکولز میں ایک بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ شیئرنگ ختم کر دی گئی ہے, ناٹ بیکاز آف دا کووڈ بٹ دیر آر سو مینی اسکولز نرسری لیول کے اوپر وہ بچوں کو شیئرنگ نہیں سکھاتے. بالکل سختی سے منع ہوتا ہے کہ آپ اپنا لنچ کسی سے شیئر نہیں کریں گے. تو ایک تو بچہ وہ وہاں سے سیکھ کے آ رہا ہوتا ہے, پھر جب ہم اسے گھر میں بچے کو کہتے ہیں کہ نہیں بیٹے کوئی مہمان آیا ہوا ہے آپ اس سے شیئر کریں, تو وہ کہتے ہیں نہیں میری آنٹی نے کہا ہے, حالانکہ شیئرنگ از کیئرنگ, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں مجھے شیئر نہیں کرنا. تو تھوڑا سا ٹف ضرور ہو جاتا ہے ماحول, لیکن ظاہر ہے ہم نے بنانا ہے, ہم نے بتانا ہے, ہم نے صحیح راستے پہ دکھانا ہے. اور سدرا خود غرضی اور سیلف رسپیکٹ کے فرق کو بھی بتانا ہے. یو ویری رائٹ, دونوں میں فرق ہے. سیلف رسپیکٹ انسان میں بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر خود ہی نہیں ہوگی تو لوگ آپ کو غلام بنا لیں گے. اچھا, اور سیلف لو اور سیلفشنس کو بھی ہم آپس میں ملا دیتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی گھر میں کوئی ایک ایڈلٹ ہے, اس میں یہ احساس ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنا بھی اپنا خیال رکھنا چاہتا ہوں, یا میرے خواب اپنی فیملی کے خواب سے جدا ہیں, تو لوگ اس کو اسپیس نہیں دیتے بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ سیلفش ہے. مثال کے طور پہ ایک بھائی ملک سے باہر جا کے روزگار کمانا چاہتا ہے, کوئی ماسٹرز کرنا چاہتا ہے, تو اس کو کہہ رہے ہیں یار تم تو بڑے سیلفش ہو, تمہیں باقیوں کا خیال نہیں ہے, باقی بہن بھائی کیا کریں گے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں, لیکن لیٹس کم ٹو دا کچن جہاں پہ ہماری کافی بڑا گیپ آ گیا ہے نا, مجھے بھی یہ لگ رہا تھا. اور آج بنایا جی پینا کولاڈا, سو لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ یہ کیسے بنا سکتے ہیں ہم, اس میں کیا 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 آپ نے. سو بیسکلی ابھی ہم نے یہاں پہ فریش کوکونٹ جوس جی اینڈ فریش پائن ایپل جوس کو ہم نے ساتھ میں بلینڈ کیا. زبردست. شوگر ایڈجسٹ کرنے کے آپ کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے ہاؤ مچ شوگر یو وانٹ, لیکن میں تھوڑا سا کم رکھتی ہوں شوگر. آئی پریفر لٹل میڈیوکر شوگر, ناٹ ٹو مچ ناٹ ٹو لیس. اور اس کے بعد میں نے آئس کیوبس ڈالا, بیکاز رمضان ہے, ڈرنکس ویسے بھی ریفریشنگ ہے, آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن جب آپ وہ ڈرنکس آپ کی ٹھنڈی ہوتی ہیں ان کا فلیور آپ کو ہمیشہ زیادہ اچھا لگتا ہے. بالکل صحیح. اچھا مجھے بتاؤ, کوکونٹ ملک اس میں تم نے یوز کیا ہے, کوکونٹ جوس. کوکونٹ جوس. سو a lot of people how do you get that creamy texture? اس میں کیا وہ لوگ کوکونٹ ملک یوز کر رہے ہیں کیا؟ کیونکہ بیکاز sometimes it has a creamy texture. کوکونٹ ملک بھی استعمال کر سکتے ہیں, پلس ابھی یہاں پہ انسٹیڈ آپ چاہیں تو آپ فریش پائن ایپلس بھی اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں, تو آپ کو وہ بھی ٹیکسچر کا ڈفرینس آتا ہے. بالکل صحیح. a lot of people left over, اگر آپ کے گھر میں کوکونٹ آئس کریم پڑی ہو, کہ پتہ نہیں میں کیوں لے آئی تھی, میرے پاس پڑی ہوئی تھی, and I didn't like the flavor, اور آپ اس کا زبردست سا پینا کولاڈا اس طرح بنا سکتے ہیں کہ add a little bit of pineapple to it. But do you like your drinks to be, you like that strong coconut flavor یا نہیں؟ I do like coconut, so I do enjoy it. ساتھ میں اچھا کیونکہ we went for a little sweet drink, تو I thought کہ you know what, ہماری جو افطار کا جو آئٹم ہے it should be a little bit more چٹپٹا, because I like contrasting flavors a lot. صحیح. تو یہاں پہ ہم نے چٹ پٹا سا اپنے پوٹیٹو کٹلیٹس بنائے ہیں, جس کے اندر میں نے ہلکا سا رائتا بنا کر اور ہلکی سی املی چٹنی جو ہے اس کے اوپر ڈرزل کیا. اچھا, اگر آپ کے گھر میں بھی ہمارے یہاں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا کہ وہ املی کی چٹنی پاس کرنا, یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے. پہلی تھوڑی تھوڑی ڈپ کر دے, ڈریسنگ کی ڈریسنگ ہو گئی, لگ بھی بہت پیارا رہا ہے, اینڈ اٹ ہیز اے لٹل ٹچ آف اٹ ایوری ویئر. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر آئیں گے ہمارے لاسٹ چنک کے بعد, اور ایک آخری گفتگو کا راؤنڈ علماء کرام سے بھی رہے گا. اور in fact, just before you take off, I just want to know کہ یہاں پہ ہمارے پاس فوڈ اسٹیڈیم اور پیزا پوائنٹ کی بھی یہاں پہ بہترین آفرز آئے ہوئے ہیں. Have you ever tried them? I have heard about it, اور مجھے آپ کے تھرو ہی پتہ چلا about فوڈ اسٹیڈیم, اور کل میں سب لوگوں کو بتائی تھی کہ بڑے کیوٹ سی اس کے اوپر جتنی ڈیلز ہیں ان کی کچھ نہ کچھ کرکٹ اصطلاحات, بڑی کیوٹ سے نام ہے, رائٹ؟ تو there is definitely very good رمضان کی ڈیلز بہترین پرائسز پہ ہیں, تو I think you and I both should give it a try, right? I think we should. آپ بسم اللہ کریں تاکہ آپ مجھے ٹریٹ کریں آج رمضان میں. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. دوپہر 1 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ایوری ڈے ان رمضان. اور کیونکہ آج موضوع خود غرضی کا تھا, مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ اس کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ ہماری فیلڈ میں یعنی میڈیا پہ ہوتا ہے. ہم ایک منٹ کے لیے زیادہ لوگ خود غرض ہو جاتے ہیں کہ اپنا پوائنٹ آف ویو وی مسٹ گیٹ اٹ اکراس. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے کچھ بریکنگ نیوز دیکھی, اس وقت بھی سیاسی صورتحال کو لے کر منٹ ٹو منٹ اپڈیٹس آ رہی ہیں. کل کا دن بڑا اہم ہوگا. ابھی تک کی ہماری جو اطلاعات ہیں, جو ہم نے گفتگو تھوڑی بہت ہیڈ لائنس میں بیچ میں دیکھی, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ اعتراضات ہیں شہباز شریف صاحب کی وزیر اعظم کے طور پہ نامزدگی کے کاغذات پہ. لیٹس سی ہاؤ اٹ ول آل کم ٹوگیدر. لیکن بات اہم یہی ہے کہ فرام دا اسمالسٹ آف یونٹس آپ کا جو ویلیو سسٹم ہوتا ہے وہی کیسکیڈ کرتا ہے. ہمارے علماء کرام, ہمارے مہمانوں نے آج بڑی زبردست بات کی کہ اس کی شروعات آپ کے اپنے خاندان, اپنے گھر سے ہوتی ہے. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ارم جی ہمارے ساتھ موجود تھے, علامہ مسعودی صاحب اور عامر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل دوپہر 1 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بشرط زندگی اور صحت, اور ساتھ میں یہ بھی کہ آج خصوصاً بلکہ ہر نماز میں ہمارے پیارے وطن پاکستان کو ضرور یاد رکھیں, بیکاز مشکل حالات ہیں ہمارے سامنے, ایک نہیں کئی چیلنجز ہیں اس وقت, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہماری قوم کو ہمیں سرخرو کرے اس میں. اپنا خیال رکھیں, کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.